अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन, और नौशीन अपने चैनल पर अपने सब सुनने वालों को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। मेरे वो लिसनर्स जो अभी मेरी स्टोरीज़ को व्यू कर रहे हैं मगर अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर आप लोगों के लिए रियलिटी बेस्ड हॉरर स्टोरीज़ होती हैं जो आप जैसे ही लिसनर्स मेरे साथ शेयर करते हैं और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज जो खौफनाक कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर की है शाइस्ता ने। शाइस्ता कहती है कि आपके चैनल की खौफनाक कहानी मैंने सुनी, मुझे आपका चैनल बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं भी आपके साथ एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। शाइस्ता अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर रही हैं रावलपिंडी से। शाइस्ता कहती हैं, एक दफ़ा हम लोग अपने सहन में बैठे हुए थे, गर्मियों के दिन थे, शाम की चाय हम लोग पी रहे थे। बहुत बड़ा हम लोगों का सहन था। सहन के सामने हम लोगों का बरामदा था, उसी में हम लोगों ने टीवी का सेटअप किया हुआ था, पीछे कमरे थे और सहन की एक साइड पर हम लोगों का बहुत बड़ा गेट था, उसके एक साइड पे ड्राइंग रूम था और जो हम लोगों की सीढ़ियाँ थी वो भी हम लोगों के बरामदे की एक साइड से ही ऊपर जा रही थी। वो कहती है, एकदम हम लोग बैठे हुए तो हम लोगों को महसूस हुआ जैसे एकदम से कोई झांक कर पीछे हुआ है। एकदम जैसे बैठे बैठे आप बातें कर रहे होते तो फील होता है कि ऊपर से कोई झांक रहा है, ऐसे हमें फ़ील हुआ। हमने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। फिर हम लोग उधर ही बैठे हुए थे, काफ़ी देर हो गई, अभी मगरिब की अज़ानें होने का टाइम थोड़ा सा ही रह गया था। तो हम लोगों के सहन में एक ब्लैक कलर का शॉपर गिरा के ऐसा लग रहा था उसमें कोई चीज़ है। हम लोग थोड़े परेशान हुए कि ये ऊपर से क्या चीज़ गिराई है किसी ने, क्योंकि वो टाइम परिंदों का भी नहीं होता, क्योंकि उस टाइम तक ऑलमोस्ट परिंदे अपने घरों में जा चुके होते हैं, क्योंकि अंधेरा होने वाला था। हम लोगों ने उठ के हाँ उस शॉपर को देखा, उसमें कोई भारी सी चीज़ फील हो रही थी। अब हमने उसको जब खोल के देखा तो उसमें गोश्त था, पीसेस थे गोश्त के, लेकिन इसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। हम लोग बड़े हैरान हुए कि ये कहाँ से गिरा है। हम लोगों ने आएगी बात कर दी कि हो सकता है कि परिंदा लेकर उड़ा हो तो वो गिर गया हो, लेकिन वो बहुत हैवी वेट में था, उसको कोई परिंदा अपनी चोंच में नहीं पकड़ सकता था या अपने पाँव में भी नहीं उठा सकता था, वो काफ़ी भारी फील हो रहा था। हम लोगों ने उसको उठा के फ़ौरन बाहर फेंक दिया। ऊपर जाकर मेरे भाई ने देखा, सारा जाकर ऊपर छत की लाइट ऑन करके देखा, वहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी। ना ही वहाँ पर कुछ ऐसा फ़ील हो रहा था कि कोई बिल्ली शापर लेकर गुजरी हो, दीवार के ऊपर से तो गिर गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं फ़ील हुआ। रात हुई, हम लोग अपने अपने रूम्स में सो गए। तो हमारा एक रूम बिल्कुल सीढ़ियों के साथ ऊपर था, यहाँ पर सीढ़ियाँ ख़त्म होती थी, उसके साथ ही उसका दरवाज़ा था। फिर उसकी राइट साइड पर एक गैलरी थी, उसके आगे छत था। मेरा भाई वहाँ पर सोया करता था। तो जैसे ही मेरा भाई सुबह उठ के नीचे आने लगा तो उसकी नज़र पड़ी, जो हमारी सीढ़ियों के साथ वाली दीवार थी उसके ऊपर खून के कतरे थे। वो इतने वाजिया थे कि वो सो के जागा और उसकी नज़र पड़ी, वो बिल्कुल ऐसे खून के कतरे थे दीवार पर जैसे छींटे होते हैं। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि इधर खून के कतरे हैं। हम लोगों ने जाकर देखा, सीढ़ियों पर नहीं थे, उस दीवार पर थे और बिल्कुल तरतीब के साथ थे। हम लोगों ने थोड़ा मिटाने की भी कोशिश की तो वो बिल्कुल ऐसे जैसे जमा हुआ खून होता है, इस तरह से वो फ़ील हो रहे थे, वो ब्लड के जो स्टेन्स थे। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की उनको साफ़ करने की, लेकिन वो नहीं जा रहे थे, वो बड़े अजीब लग रहे थे, खौफ आ रहा था उनको देख के। अब हम लोग थोड़े से परेशान हो गए थे कि पता नहीं ये क्या चीज़ है। ये कल जैसे शाम के टाइम वो गोश्त का एक पूरा वो बैग सा गिरना, फिर ये खून के कतरे, हम लोगों को कुछ समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ है। उसी रात को शाम का टाइम था, हम लोग अपने बरामदे में बैठे हुए थे तो बिल्कुल इस तरह से था कि बरामदे में अगर बैठें तो परली तरफ अगर फेस करें तो सामने सीढ़ियाँ थी,
ایک دم سے اس طرح سے فیل ہوا کہ جیسے وہاں پر کوئی سایہ سا گزرا ہے، کہ میری امی بالکل سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی، اسی طرف ہمارا کچن بھی تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں کچن سے آ کر بیٹھی ہوں، ابھی میں بیٹھی ہوں، تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا جیسے کوئی سایہ گزرا ہے۔ انہوں نے 2 دفعہ دیکھا ہے کہ ان کو کوئی سایہ گزرتا ہوا نظر آیا ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایسا لگ رہا ہے وہاں سے کوئی گزرا ہے۔ ہم لوگوں نے بھی دیکھا، ہمیں کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ وہ ہم نے امی سے یہی کہا کہ وہ خون کے جو چھینٹے وغیرہ دیکھے ہیں، اس وجہ سے شاید وہم ہو گیا وہ آپ کو۔ کھانا کھایا، رات ہو گئی، تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ۔ ابھی ہم نے جو برآمدے کے آگے ہماری گرل تھی اس کو بند کیا ہوا تھا، ادھر ہی بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اسی طرح محسوس ہوا ہمارے صحن میں سے کوئی جیسے بلیک کلر کا سایہ گزر کے گیا ہے، کیونکہ صحن میں بھی ایک لائٹ جل رہی تھی۔ اب وہ واضح ہم لوگوں نے دیکھا، ہمیں محسوس ہوا، اور جب وہ سایہ گزرتا تھا باقاعدہ فیلنگز آتی تھی کہ وہ گزر رہا ہے۔ تھوڑے سے ہم لوگ ڈر گئے، تقریباً 11:30 بجے کا ٹائم تھا۔ ہم لوگ سارے اٹھ کے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ گرمیاں تھیں تو اس لیے دروازے کھلے ہی ہوتے تھے، اور اتنی خاص زیادہ بھی گرمیاں نہیں تھیں، جیسے گرمیوں کا موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے، سپٹمبر اکتوبر کے دن تھے، ابھی باہر سونے کا موسم نہیں تھا۔ تو ہم لوگ اپنے اپنے روم میں تھے، دروازے کھلے ہوئے تھے۔ میری امی اس دن برآمدے میں بھی ہم لوگوں نے ایک سائڈ پر ایک سنگل جو ایک پلنگ ہوتا ہے وہ بچھایا ہوا تھا، بیڈ سا، اس کے اوپر میری امی سوئی ہوئی تھیں، وہ بھی لیٹی ہوئی تھی، تو ان کا اسی طرف فیس تھا سیڑھیوں کی طرف، تو ان کو ایسا لگا جیسے سیڑھیوں میں کوئی کھڑا ہے۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئیں، لیکن واضح ایک سایہ تھا، انہوں نے یہ سمجھا شاید سیڑھیوں میں اوپر کوئی کھڑا ہوگا تو اس کا سایہ ادھر پڑ رہا ہوگا۔ وہ فوراً بھاگی ہیں، انہوں نے آگے آ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ پھر جیسے ہی پیچھے پلٹی ہیں، اسٹل سایہ وہاں پر تھا۔ اب انہوں نے ہمیں جگایا کہ میں نے سیڑھیوں میں واضح کوئی سایہ کھڑا ہوا دیکھا ہے۔ ہم لوگ بھی باہر آ گئے ان کے پاس۔ ابھی ادھر بیٹھ کے ہم لوگ یہ نوٹس ہی کر رہے تھے کہ یہ کیا ایک دم سے ہمارے ساتھ پرابلم شروع ہو گئی ہے، 1-2 دن کے اندر اندر یہ سب ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ کافی دیر گزر گئی، کوئی دوبارہ ہمیں سایہ نظر نہیں آیا، کافی ٹائم ہو گیا۔ اب ہم لوگوں کو بہت سخت نیند آئی ہوئی تھی، امی بھی ہمارے روم میں آ کے سو گئی۔ اب جب ہم لوگ سارے روم میں چلے گئے، برآمدے میں کوئی بھی نہیں تھا، تو اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا باہر کوئی چل رہا ہے، کیونکہ صحن میں جو ہماری گرلس تھیں وہ ہم نے بند کر دیتے تھے رات کے ٹائم۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی چل رہا ہے، جیسے چلنے کی آواز آتی ہے، پاؤں گھسیٹ کے کوئی چلتا ہے، اس طرح سے آواز آ رہی تھی۔ ہم لوگ اتنا ڈر گئے، ہماری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ ہم اٹھ کے دیکھیں۔ میں اتنی زیادہ خوف زدہ ہوئی، جب میں نے آواز سنی میں نے اٹھ کے دروازہ بند کر دیا۔ ساری رات ہمیں ایسا لگا کہ باہر کوئی چل رہا ہے۔ اگلے دن پھر سارا دن ہم لوگ اسی ٹینشن میں رہے، ہم ڈر کے ہماری کسی سے کوئی بات بھی نہیں کر رہے تھے کہ ہم کس کو بتائیں یہ بات، پتہ نہیں یہ بات کسی کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے بھی نہیں کہ نہیں شیئر کرنی چاہیے، اسی ٹینشن میں تھے ہم لوگ۔ میں سارا دن گزر گیا، ہم لوگوں کو ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے چھت پر، کبھی ایسا لگتا تھا کوئی چھت پر بھاگ رہا ہے دن کے ٹائم۔ اب ہم لوگ کافی زیادہ ڈسٹرب تھے، بھائی کہتا تھا کہ مجھے بھی ساری رات اپنے روم میں عجیب و غریب ہلچل سی محسوس ہوتی رہی ہے۔ اس نے کہا کہ پتہ نہیں امی کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ رات ہو گئی، پھر ہم لوگ سب اپنے اپنے روم میں تھے، بھائی اوپر تھا۔ ایک دم سے تقریباً 12:30 بجے کا ٹائم تھا، تو میرا بھائی بھاگتا ہوا نیچے آیا، وہ چیخیں مار رہا تھا، وہ بہت سخت ڈرا ہوا تھا۔ ہم نے اس کو پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے کہا کہ میں ابھی سیدھا ہو کے لیٹا ہوں، ایک دم سے میری آنکھ کھلی ہے، پہلے مجھے فیل ہوا ہے کہ کوئی آیا ہے میرے کمرے میں، تو میں نے دیکھا ہے مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میں ویسے ہی لیٹا ہوں تو میری آنکھ لگ گئی، ایک دم سے مجھے واضح فیلنگس آئی کہ میرے اوپر کوئی جھکا ہوا ہے۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو وہ ایک بالکل سایہ سا تھا بلیک کلر کا، اس کی کوئی خاص شکل نظر نہیں آ رہی تھی، تو ایک دم سے جب میں چیخوں تو وہ چیز غائب ہو گئی۔ وہ بھاگتا ہوا نیچے آیا، اس نے کہا کہ میں نے اوپر اکیلے نہیں سونا۔ اب ہم لوگ اتنے پریشان تھے کہ وہ سائے کبھی روز بروز بڑھتا ہی جا رہا تھا، کام شام کی مغرب کی اذانوں کے بعد وہ بہت زیادہ واضح ہوتے تھے، سیڑھیوں میں تو بہت ہی زیادہ نظر آتا تھا کوئی نہ کوئی کھڑا ہوا۔ اب ہم لوگ یہی چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ کسی مولوی وغیرہ کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کہ یہ کیا پرابلم ہے ہمارے ساتھ۔ تو میں اپنی سسٹر کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی، ہم لوگ باہر صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، ایک دم سے میری امی کی چیخ نکلی، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ کہتی ہیں کہ جو میری سسٹر دیوار کی طرف بیٹھی تھی اس کے سر کے پاس بالکل ایک ہاتھ تھا، سائے میں سایہ نظر آ رہا تھا جیسے اس کے سر کے اوپر کوئی ہاتھ ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو جب ہم چیخ مارتے تھے وہ چیز غائب ہو جاتی تھی،
اب یہ چیز اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ ساری رات وہ چلنے کی آوازیں، جب تک ہم لوگ جاگ رہے ہوتے تھے وہ سائے کی آوازیں، اب سوتے تھے تو ہمیں وہ ایسا لگتا تھا وہ سائے ہمارے اوپر فیل ہو رہے ہیں، بہت زیادہ ہم لوگ ڈسٹرب ہو گئے تھے۔ پھر میرے ابو نے بہت کوشش کی تو ان کو ایک عامل تھے، ان کا پتہ چلا، وہ ان کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ اس طرح سے ہمارے گھر میں پرابلمز ہو رہی ہیں۔ پہلے گوشت آیا، پھر خون کے سٹینز آئے اور وہ قطرے ہم نے دیوار پر دیکھے، اور اس کے بعد یہ اب سائے ہمیں بہت ڈسٹرب کر رہے ہیں، ڈراتے ہیں باقاعدہ۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں۔ وہ پھر ہمارے گھر آئے، انہوں نے وہ جو بلڈ سٹینز تھے ہماری وال پر انہوں نے وہ بھی دیکھے، اور انہوں نے سارے گھر کا جائزہ لیا، بھائی کے کمرے کا بھی جائزہ لیا۔ تو پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ لوگوں کے اوپر کسی نے کوئی عمل وغیرہ کروایا ہے، کہ یہ چیزیں، یہ جنات ہیں، یہ بھی جنات کی ایک فارم ہوتی ہے جو سائے کی شکل میں رہتی ہے، یہ کوئی روپ نہیں لیتے، یہ سایہ بن کے انسان کے ساتھ رہتے ہیں، سایہ بن کے انسان کے پیچھے رہتے ہیں، اور یہ اس کو تکلیف دیتے ہیں۔ یہ وہ سایہ ہے کہ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا چلتے ہوئے لوگوں کو کوئی دھکا دے دیتا ہے تو وہ گر جاتے ہیں، کسی کو تھپڑ پڑ جاتا ہے، یا کسی کو کوئی اور نقصان ہو جاتا ہے، کوئی چیز آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جاتی ہے، تو یہ جنات غیر مرئی مخلوقات کی وہ قسم ہے جو سائے کی فارم میں ہوتی ہے، اور یہ نقصان ہی دیتی ہے۔ یہ بڑی خطرناک ایک قسم ہے غیر مرئی مخلوقات کی جو سائے کی فارم میں رہتی ہے اور انسانوں کو نقصان دیتی ہے۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے کہ ہم کیا کریں، ہمیں اس کا کوئی حل بتائیں۔ پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کو انہوں نے کافی تعداد میں ہمیں گوشت بتایا کہ اتنا آپ کو گوشت لینا پڑے گا، بلکہ وہ کہتے تھے کہ بہتر یہی کہ آپ لوگ ایک بکرا ذبح کریں اپنے گھر میں، اور پھر اس کا گوشت آپ صدقے کے طور پر دے دیں۔ تو پھر ہم نے ایک بکرا بلیک کلر کا لیا، اس کو ذبح کیا، پورے گھر میں سے اس کا صدقہ وغیرہ دیا۔ اس کے بعد ان سے کوئی وہ پڑھائی وغیرہ انہوں نے بتائی تھی ہمیں، وہ پانی انہوں نے ہمیں دم کر کے دیا، وہ دیواروں پر ہم لوگوں نے پھینکا، بڑی مشکل سے وہ جو چیز تھی وہ ہمارے گھر میں سے غائب ہوئی۔ اب بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو کبھی نہ کبھی کوئی پرچھائی نظر آتی ہے، لیکن بہت کم ہو گیا اب یہ کام۔ لیکن وہ جو 4-5 دن ہم لوگوں نے گزارے تھے وہ بہت ہی خوفناک تھے، ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا کہ ہمارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، کیونکہ نہ ہماری اپنے ریلیٹیوز میں کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا تھا، نہ ہی باہر کسی کے ساتھ کوئی ایسی پرابلم تھی۔ اب یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے ساتھ کیسے ہوا اور کس نے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ تو اللہ کا شکر ہے اب ہم لوگ کافی سٹیبل ہیں، اب نماز پڑھتے ہیں، سورۃ بقرہ لگاتے ہیں اپنے گھر میں، تو وہ جو چیزیں ہیں وہ اب کافی حد تک ہمیں تنگ کرنا چھوڑ گئی ہیں۔ تو یہ میری خوفناک کہانی تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ بہت شکریہ شائستہ آپ کا۔ بالکل لسنرز، یہ بات سچ ہے، اللہ معاف کرے، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے کہ اگر آپ کسی کا اچھا نہیں کر سکتے تو آپ کسی کو نقصان کیوں دیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنے گھر میں خوشحال ہے، اگر وہ اپنے گھر میں سکون سے ہے، تو آپ کسی کو تکلیف کیوں پہنچاتے ہیں؟ دیکھیے، رزق، دولت، یہ سب اللہ کی تقسیم ہوتی ہے، اللہ جسے جتنا چاہتا ہے اس کو اتنا ہی نوازتا ہے۔ اگر آپ کسی کی چیز کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ماشاءاللہ کہتے ہیں، تو اللہ آپ کو اس سے زیادہ نوازتا ہے۔ کبھی بھی حسد میں نہیں پڑنا چاہیے، کبھی بھی جیلسی میں نہیں پڑنا چاہیے، کبھی بھی کوئی ایسے قدم نہیں اٹھانے چاہیے جس سے آپ کسی کی تکلیف کا ذریعہ بنیں۔ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ پلیز ہمیشہ نماز پڑھا کریں، کوشش کیا کریں کہ آپ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کی تکلیف کی کبھی بھی وجہ نہ بنے۔ بہت سا اپنا خیال رکھا کریں، اور مجھے ضرور فیڈ بیک دیں آپ کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ اب میں اپنے ان لسنرس کے نیمز آن ایئر کروں گی جنہوں نے میری کل والی سٹوری پر مجھے کمنٹس کیے تھے۔ محمد عمار ہمیں پاکستان فیصل آباد سے کمنٹ کرتے ہیں، مستحسن دانش ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں، نفیس احمد ہمیں کمنٹ کرتے ہیں لاہور پاکستان سے، آفتاب خان ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں، سید حیدر علی ہمیں پاکستان گجرات سے کمنٹ کرتے ہیں، قاسم پٹھان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، شبانہ عمران ہمیں پاکستان جہلم سے کمنٹ کرتی ہیں، صابر اقبال ہمیں پاکستان کراچی سے کمنٹ کرتے ہیں، یاسمین یاسر ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہیں، اکمل ملک ہمیں سعودی عربیہ سے کمنٹ کرتے ہیں، دانش بھٹنی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، شافیہ رفاقت ہمیں لاہور سے کمنٹ کرتی ہیں، ہرپریت کور ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، خضر عمران ہمیں پاکستان اکاڑا سے کمنٹ کرتے ہیں، ہرمین بلال ہمیں پاکستان اکاڑا سے کمنٹ کرتی ہیں، کے خان ہمیں پاکستان لاہور سے کمنٹ کرتے ہیں۔ آپ سب لسنرز کا بہت بہت شکریہ، اسی طرح سے اپنا فیڈ بیک مجھے دیتے رہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم لوگ ناول سٹارٹ کریں گے، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی سٹوری کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، میری سٹوریز کو شیئر کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نے کے بعد